सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। कि सैयदना खिज़्र अलैहिस्सलाम से बुजुर्गों की मुलाकात हुई तो उन बुजुर्गों ने पूछा कि क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसा वली आपकी नज़रों ने देखा? तो सरकार खिज़्र अलैहिस्सलाम ने औलिया को बताया कि अब्दुल कादिर जिलानी जैसा वली न इनसे पहले पैदा हुआ और न क़यामत तक कोई इनके बाद पैदा हो सकता है। कायनात विलायत में बेमिसाल हस्ती का नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। हमारे अकीदे में, सुन्नियों के अकीदे में गौसे आज़म की शान ये है कि वो तकदीर बदलते हैं। अल्लाह ने उनको तकदीर बदलने की शान अता फरमाई है। गौसे आज़म वो हस्ती है जिन्होंने मुर्दों को जिंदा किया है। सरकार गौसे आज़म वो हस्ती है कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला का फरमान है। अब जरा गौर से सुनना, मुर्शिद गौसे पाक फरमाते हैं कि जब तक मैं नहीं चाहता, मेरी तरफ से इज़्न नहीं मिलता, उस वक्त तक मेरा नाम किसी की ज़बान पर नहीं आ सकता। जब मैं चाहता हूँ तब लोगों की ज़बान पर मेरा नाम आता है, और जब मेरा नाम लोगों की ज़बान पर आ जाता है तो अल्लाह उनकी मुसीबतों को दूर फरमा देता है। मुहक्किक अल्लाह शेख अब्दुल मुहद्दिस देलवी लिखते हैं कि सरकार गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी उस हस्ती का नाम है जो अपनी कब्र अनवर से जिंदों की तरह तसर्रुफ फरमाते हैं, जिंदों की तरह तसर्रुफ करते हैं। अल्लाह अकबर। कुतुबुल अख्तार, गौसुल अनवार, शेखुल शुयूख, कुतुब रब्बानी, महबूब सुब्हानी, किंदीन नूरानी, सुल्तानुल औलिया, सैयदुल औलिया, गयासुल कौनैन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को वलियों का, सूफिया का सुल्तान बना करके उनको जलवत फरमाया। उनकी पैदाइश यकुम रबीउल अव्वल या शाबानुल मुअज़्ज़म की आखिरी तारीख को होती है, या यकुम रमज़ानुल मुबारक या शाबानुल मुअज़्ज़म की आखिरी तारीख को होती है, और आपकी विलादत बासआदत होती है। अब वो लोग जो रोजे से दूर थे, वो नमाज से दूर थे, उनके दरमियान जिलान में हसन का शहजादा, हसन का बेटा, हसन मुश्तबा की नस्ल अक़दस में ऐसा जलवगर होता है, गुले सरसब्द, जिस दिन पैदा होते हैं उसी दिन तुलुए सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ़ताब तक गौसे पाक दूध नहीं पीते, और दूध न पी करके बताते हैं, ओ रोजे से गफलत करने वालों, अब वो आ गया है जो माँ की गोद में रोजा रख रहा है, रोजे का इंतजाम करवा रहा है। अल्लाह अकबर। 30 दिन तक यही मामूल रहा। आइंदा साल चांद के मामले में इख्तिलाफ हुआ, आइंदा साल चांद के मामले में इख्तिलाफ हुआ, तो शुरफाए जिलान ने मशवरा किया, चांद हुआ या नहीं हुआ, रमजान शरीफ शुरू हुआ या नहीं हुआ। तो उस दौर के उलमा ने कहा एक काम करते हैं, अबू साले मूसा जंगी दोस्त के घर चलते हैं। पिछले साल उनके बेटे ने पैदा होकर पूरे महीने दिन को दूध नहीं पिया, रात को दूध पीते थे। अब चल करके देख लो, अगर अब्दुल कादिर दूध पीते हैं समझ जाओ शाबान है, और दूध नहीं पीते तो समझ जाओ कि रमजान शुरू हो चुका है। अहले ज़ाहिर इसको बड़े कहानी किस्से का नाम दे, पढ़ने लड़ने का नाम दे, लेकिन याद रखिए हम अहले सुन्नत में ये बातें साबित है और हम इसको मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मानते और मानते रहेंगे, दुनिया चाहे जिधर चली जाए। उसके बाद सरकार गौसुल आज़म, कुतुब आलम, अल्लाह अकबर, गयासुल कौनैन शेख अब्दुल कादिर जिलानी बचपना गुजर रहा है। हालत क्या है, कैफियत क्या है? अल्लाह अकबर। अब देखो रसूलुल्लाह से किस तरीके से खुदा ने उन्हें निस्बत अता की। हुजूर तो बेमिसाल है, बेमिसाल है, बेमिसाल है, बेमिसाल है। इमाम कहते लम याती नज़ीरु का फी नज़रिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जग राज को ताज तोरे सर सोहे, ए तुझको शहे दो सरा जाना। या रसूल अल्लाह आपकी तो कोई मिसाल है ही नहीं, लेकिन एक निस्बत थी रसूलुल्लाह से गौसे आज़म को। देखो गौसे रसूलुल्लाह नबियों के सरदार बनकर दुनिया में आए, मेरे मुर्शिद गौसे पाक वलियों के सरदार बनकर दुनिया में आए। नबूवत की कायनात में नबी की कोई मिसाल नहीं, विलायत की कायनात में गौसे आज़म की कोई मिसाल नहीं। अल्लाह अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा बनकर हमारे नबी दुआए खलील बनकर आए। गौसे आज़म अपने जद इमाम हुसैन की दुआ का नतीजा बनकर के आए। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह की आमद से पहले तमाम नबियों ने उनकी आमद की बशारत
اعظم کی ولادت سے پہلے ولیوں نے ان کی آمد کی بشارت دی. اللہ اکبر. کیا شان ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جس سال میرے نبی پیدا ہوئے، جس سال یعنی جس دن میرے نبی پیدا ہوئے، اس پورے سال اللہ نے ہر جگہ بیٹے ہی بیٹے پیدا فرمائے. جس دن غوث اعظم کی ولادت ہوئی اس دن پورے علاقے میں بیٹے پیدا ہوئے اور اللہ نے سب کو ولایت عطا فرمائی. سرکار غوث پاک کی شان دی. رسول اللہ دنیا میں آئے، مہر نبوت ساتھ لے کر. غوث پاک دنیا میں آئے، مہر ولایت ساتھ. یہ مہر ولایت کیا تھی؟ ہمارے بزرگوں نے لکھا تحفۃ القادریہ میں. شیخ ابو المعالی لکھتے ہیں کہ غوث اعظم جب پیدا ہوئے تو ان کی پیٹھ پر رسول اللہ کے قدم کا نشان تھا. رسول اللہ کے قدم کا نشان لے کر کے آئے تھے اور حضور کے تقریباً 450 سال کے بعد پیدا ہوئے اور نبی کے قدم کا نشان ان کی پیٹھ پر موجود تھا. آپ کہیں گے وہ کیوں موجود تھا؟ تو شیخ ابو المعالی لکھتے ہیں اس لیے موجود تھا کہ جب میرے آقا معراج پر تشریف لے گئے، معراج پر گئے کہاں؟ جہاں فرشتے ساتھ نہ دے سکے، جہاں فرشتوں کا ساتھ نہ تھا، اس جگہ کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو. کہاں وہ دامن، کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے جہاں گمان نہیں جا سکتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہتے ہیں پڑے تھے گما سے گزرے گزرنے والے جہاں پہ خود جہاد کو لا لے. اللہ اکبر. ایک مقام پر کہتے ہیں اللہ اللہ پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں. اللہ اکبر. وہاں نہ گمان کا تصور نہ خیال کا تصور، گمان سے پرے، مکان سے پرے. اللہ اکبر. کہتے ہیں اللہ اللہ. کہتے ہیں وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے. یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. یہ بھی اپنے نبی کی شان ہے. توجہ کرنا، جب لوگ سفر کرتے ہیں تو جہت پر، ڈائریکشن پر، دشا میں سفر کرتے ہیں. صحیح ہے، صحیح ہے. جہت ڈائریکشن دشا میں سفر ہوتا ہے. مطلب اجمیر شریف جانا ہے تو جہت اجمیر شریف کی ہوگی، ڈائریکشن اجمیر شریف کا ہوگا، دشا اجمیر شریف کی ہوگی. صحیح ہے. اگر کوئی اجمیر شریف کی دشا کو چھوڑ کر ممبئی کی دشا میں جائے تو اجمیر شریف پہنچ سکتا ہے؟ بولو. سفر کے لیے جہت، دشا، جہت ضروری، سمت ضروری. صحیح ہے نا. لیکن اپنے نبی کا سفر مکان سے شروع ہو کے لا مکان، وہاں کوئی جہت ہی نہیں، وہاں کوئی ڈائریکشن ہی نہیں، وہاں کوئی سمت ہی نہیں ہے، وہاں کوئی دشا ہی نہیں ہے. حیرت ہے لوگ اپنی طرح کس منہ سے کہتے ہیں تو سفر کرے تو دشا کا محتاج، اور وہ سفر کرے تو وہاں دشا ہے ہی نہیں. دوسری چیز، لوگ کہتے ہیں مسافر تھکتا ہے، راستہ نہیں تھکتا. راستہ کبھی ختم نہیں ہوتا، راستہ کبھی ختم نہیں ہوتا. کیوں؟ دلی پہنچے تو آگے پھر کہیں کا راستہ، آگے پھر کہیں پہنچے تو پھر کہیں کا راستہ، پھر کہیں پہنچے. سفر تمہارا ختم ہے، راستہ ختم نہیں ہے. لیکن یہ محمد الرسول اللہ کا سفر ہے جہاں راستہ ختم ہو گیا ہے، سفر ختم نہیں ہوا. نعرہ رسالت، جشن غوث الورا. میرے امام کہتے ہیں کسرے جماع تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں، جاتے یہ ہیں. مکان سے لا مکان تک جس کا سفر، بلکہ یوں کہہ دو مخلوق سے خالق تک جس کا سفر، مخلوق سے خالق تک جس کا سفر ہے. جو سمجھ رہے سمجھ رہے، جو نہیں سمجھ رہے ان کو میں بتا، یہ سفر معراج ہے. آپ سمجھے کچھ؟ یہ سفر ہے. آپ کہیں گے یہ حضور کا ذکر کیوں آیا؟ میں نے کہا حضور کے ذکر کے بغیر کسی کا ذکر ہی مکمل نہیں، بلکہ خدا بھی نبی کے ذکر کے بغیر اپنا ذکر قبول نہیں فرماتا. اللہ کے ذکر کی قبولیت حضور کے ذکر کی برکت سے ہے. اسی لیے میرے امام کہتے ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سفر کی ہے. حضور
ہم کیسے نصیب والے، ربیع الاول ختم ہوتا ہے، ربیع الاخر شروع ہوتا ہے، نہیں شروع ہوتا، نانا کا مہینہ مکمل ہوا، نواسے کا مہینہ شروع ہوا، کتنی برکتیں ہیں۔ تو سرکار ابد قرار کہاں پہنچے؟ لا مکان کی طرف جانے میں عرش پر پہنچے۔ اب عرش پہ پہنچے تو کوئی ساتھ ہی نہیں، اب حضور کو آگے کا سفر کرنا۔ شیخ ابو المعالی لکھ رہے ہیں، شیخ ابو المعالی لکھ رہے ہیں، یہ ابو المعالی کوئی معمولی انسان نہیں، جا کر کے دیکھیں یہ ہے کون۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سنی لوگ زبردستی کی لاتے ہیں، میں نے کہا زبردستی کی نہیں، ہمارے پاس 1450 سال والا مسلک ہے، دین ہمارا اتنا پرانا ہے، 1857 بعد والے ہم ہے ہی نہیں۔ 1857 کے بعد انگریزوں کی میز سے جن کو دین ملا، پتہ نہیں ان کے یہاں کیا ہے کیا نہیں ہے، ہمارے یہاں تو سب موجود ہے۔ زندگیاں ختم ہوگی، ہمارے یہاں مضامین ختم نہیں ہوں گے، لیکن توجہ فرمائیں، عرش پر رسول اللہ کی تشریف آوری ہوتی ہے اور بلندی پہ جانا ہے۔ ایسے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو عروج کرنا ہے، معراج کی طرف بڑھنا ہے۔ حضور دیکھتے خوبصورت نورانی چہرہ، وہاں حضور اپنے سوا کسی اور کو دیکھتے، لیکن وہ فرق کیا تھا؟ حضور جسم کے ساتھ تھے اور وہ روح کے ساتھ۔ اب یہاں بھی کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی، وہ کیسے پہنچے؟ میں نے کہا حدیث ہے، توجہ آپ کی، حدیث پیش کرم۔ جو مسلمان وضو کر کے سوتا ہے، توجہ، جو مسلمان وضو کر کے سوتا ہے اس کی روح کو فرشتے نکال کے لے جاتے ہیں اور وہ عرش کے نیچے رات بھر سجدے میں رہتی ہے۔ اور تو وضو کر لے تو تیری روح سجدے عرش کے نیچے تک روز جائے۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ سنی کرامت پڑھتے بیچ میں حدیث نہیں پڑھتے، میں نے کہا حدیث بھی سن لو۔ جب تو باوضو سوئے تو تیری روح وضو کی برکت سے عرش کے نیچے تک جائے۔ ارے اور جھوٹے تو دن کو جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، چغلی بھی کر رہا ہے، حرام بھی کھا رہا ہے، لیکن وضو کی برکت یہ ملی کہ تیری روح عرش کے نیچے تک گئی۔ جب روزانہ تیری عرش کے نیچے تک جا سکتی ہے، اگر عرش کے اوپر گاس پاک کی روح چلی گئی تو تجھے تکلیف کس بات؟ نعرہ تکبیر! حدیث ہے نا، بات تو حدیث کی ہے، حدیث پیش کر رہے ہیں۔ بولو یہ سب مانتے کہ نہیں کہ روح عرش کے نیچے تک؟ اب کس کی جاتی ہے، سچائی کیا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے۔ مومنوں کی جاتی ہے، معترضوں کی نہیں جاتی۔ ہاں، اور مومن کہتے اس کو ہے جو مانتا ہے۔ مومن کا مطلب ہوتا ہے ماننے والا، منکر کا مطلب ہوتا ہے کافر۔ کافر کا ایک معنی منکر بھی ہے، ہاں، اگرچہ اس کی اصطلاح الگ ہے، لیکن قرآن نے خود کہا وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، شکر کرو کفر نہ کرو۔ مفسرین کہتے ہیں یا کفر سے مراد وہ کفر نہیں ہے جو عام عرف میں لوگ کفر کہتے ہیں، بلکہ جب شکر کے مقابلے میں کفر آیا تب یہاں ناشکری آ گیا۔ یہی تو عربی زبان کی فصاحت ہے کہ ایک ایک لفظ کئی کئی معنی میں استعمال ہو سکتا۔ اسی لیے سعودی سے ریٹن آ کے قرآن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ 1400 سال کی تفسیر پر نظر نہ ہو، ورنہ معنی کچھ کا کچھ کر دے گا۔ وَاشْكُرُونِي کے بعد تکفرون جو آیا، پھر وہاں ناشکری ترجمہ کیا گیا یا پھر انکار ترجمہ کیا گیا، لیکن مطلقاً کفر اکثر و بیشتر لوگوں نے نہیں لیا۔ جنہوں نے لیا وہ ان کے پاس دلیل بھی ہوگی، لیکن ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں شکر کرو کفر کا مطلب انکار نہ کرو، ناشکری نہ کرو۔ تو بات بہرحال عرض کر رہا ہوں، مومن تو کہتے ماننے والے کو، اور روح مومن کی جاتی ہے نیچے۔ تو جو مومن اپنی روح جانا مانتا ہے تو وہ تو غوث پاک کو اعتراض ہی نہیں کرتا، جو کرتے وہ خود جانے کون ہے وہ۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی روح دیکھی اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرا کاندھا آپ کے لیے حاضر ہے۔ حضور نے کندھے پر قدم رکھا اور قدم رکھ کے حضور بلندی پر گئے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا پہ کما نہیں۔ جب پہنچے وہ بلندیوں پر کسی کے کندھے پہ قدم رکھ کے تو عرش کی مولا یہ جوان کون ہے جس کی طرف
اولیاء، میری امت کے تمام اولیاء اس کا قدم اپنے کندھے پر لیں۔ میرے امام کہتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔